सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है स्मोक स्क्रीन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। करना क्या है, काम की कानूनी नौयत क्या होगी, मेरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं रही थी। हालात ने मुझे जिंदगी के इस चौराहे पर ला खड़ा किया था जहां चारों अतराफ को एक ही तरह के रास्ते फूटते थे। मुझे बहरहाल यही राह अपनानी थी। सिवा इसके और कोई चारा नहीं रह गया था कि मैं आंखें बंद करके तबाही की उन गहरी खाइयों में तन ब तकदीर कूद जाऊं कि सलामती की यही राह मेरे लिए बाकी रह गई थी। अपने नामूस और माँ बाप की जिंदगी बचाने के लिए मैंने जिस शख्स के सामने दामन फैलाया, मुझसे ज्यादा मेरे वजूद का सही इस्तेमाल उसे मालूम था और मुझे किस्मत ने पके हुए फल की तरह उसकी झोली में डाल दिया। वो कुफराने नेमत का गुनहगार क्यों होता। जल्द ही सेठ मतलब की बात पर आ गया। उसने बगैर लगी लिपटी रखे मुझे इशारों किनायों से मेरे काम की नोयत समझा दी। ये भी सिर्फ अतमाम हुज्जत के लिए था ताकि मेरे पास उसके बाद अगर फरार का कोई इखलाकी जवाज भी मौजूद है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अपनी दानिश में वो मुझसे खुला सौदा कर रहा था। मुझे धोखे में रखकर मेरा मोल नहीं चुकाया था उसने। जिस बाजार का वो सौदागर था वहां अपने हमसफर से खोट का सौदा नहीं किया जाता। वो तो इस हाथ दो और उस हाथ लो की दुनिया है। जिस सफर पर मैं गामजन होने जा रहा था उसकी ऊंच नीच का जिक्र बैनुल सतूर ही में सही बहरहाल मेरे सामने करना जरूरी था और उसने ऐसा ही किया। मेरे हाँ कहने पर उसने 10,000 का चेक काट कर मुझे थमा दिया और साथ ही एक रुका एक खातून के नाम लिख दिया। आज इत्मीनान से अपना काम करो, अभी बैंक बंद नहीं हुए। चेक कैश करवा लो। अपने काम से फरागत के बाद कल या परसों इस एड्रेस पर चले जाना। मुझे नजरों ही नजरों में तोलते हुए उसने फता मंदाना मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली। बड़ा काया आदमी था। मीठी छुरी की काट का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि कटने का अमल मुकम्मल ना हो जाए। रुका उसने एक लिफाफे में बंद करके लिफाफा मुझे थमा दिया। मैंने बंद लिफाफे पर लिखे एड्रेस पर सरसरी सी नजर भी नहीं डाली। मुझे उससे गर्ज भी क्या थी। आखिर को उसने मेरे दाम चुकाए थे। अब उसकी मर्जी पर मुनहसिर था कि मुझे आगे किसी और के हाथ फरोख्त कर दे या फिर इस्तेमाल के लिए रख छोड़े। चेक वसूल करते वक्त मुस्कुराया तो मैं भी था, लेकिन हारे हुए जर्नैल की तरह जिसने अपनी शिकस्त के ब्लैक वारंट पर महज इसलिए दस्तखत कर दिए हों कि उसके बचे कुचे सिपाही शायद इस तरह जिंदा बच जाएं। मैं सीधा अपने बज़ा में ख्वेशी मौसन बुजुर्गवार को बताए हुए वकील साहब के दफ्तर पहुंचा। अदालती कागजात का पलंदा उनके सामने रख दिया। वकील साहब ने फाइल पर लिखे मेरे वालिद के नाम पर नजरें दौड़ाते हुए बत्तीसी बाहर निकाली और मुझसे गोया हुए, काजी साहब ने आपकी सिफारिश की थी। मेरे पास तो बहुत रश होता है, लेकिन मैं काजी साहब को ना नहीं कह सकता ना। ये वही काजी साहब थे जो शहर का दर्द अपने दिल में समाये मेरे घर पर तशरीफ लाए थे। मैं सब कुछ जानते हुए बूझते हुए चुप रहा। सिर्फ शुक्रिया कहा और उसे एडवांस फीस थमाकर मुकदमे का बोझ जहन से उतार कर वापस घर चला आया। सेठ से रुखसत होते वक्त मैंने वो लिफाफा लेकर जेब में डाल लिया था, लेकिन घर आकर जब मैंने उस पर लिखे हुए एड्रेस को गौर से देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गलती से मेरा हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो। ये एड्रेस शहर की मशहूर सोशल वर्कर मिसेज नादरा का था। मिसेज नादरा किसी भी अखबार पढ़ने वाले के लिए अजनबी नाम नहीं था। मुल्की अखबारात के किसी न किसी सफ़े पर किसी न किसी हवाले से उनकी तस्वीर और बयानात आए रोज़ देखने और पढ़ने को मिल जाया करते थे। कहीं किसी फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह, कभी किसी यतीम खाने की इमदाद के लिए होने वाले किसी जलसे की सदारत और कहीं किसी खैराती इदारे में तकरीर करती वो अक्सर नजर आया करती थी। शहर की कई इस्लाही और समाजी सोसाइटियों की वो ओहदेदार थीं। जवानी ही में उनको बेवगी के सदमे से दो चार होना पड़ा और उसके बाद से उन्होंने समाजी बहबूद को ही मकसद ज़िंदगी करार दे रखा था। उनकी शख्सियत के मुतल्लिक अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। आम लोगों के नज़दीक वो एक देवी का दर्जा रखती थी। हर महीने हज़ारों रुपए मुल्क के मुख्तलिफ यतीम खानों को वो चंदा दिया करती थीं। उनका शबाब, उनकी बेपनाह अमारत और उस पर उनकी समाजी खिदमात, लोगों के नज़दीक उनका मर्तबा इतना बुलंद कैसे ना होता। लेकिन मिसेज नादरा का ये रूप भी होगा, मेरी तो क्या मजाल थी। मुल्क का कोई शहरी ये सोच भी नहीं सकता था। जी में कई मर्तबा आई कि लिफाफा खोल कर देख लूं कि आखिर इसमें क्या लिखा है।
لیکن ہمت نہ پڑی۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ صورتحال وہ نہ ہوتی جس کا اندازہ میں نے لگا رکھا تھا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ لفافہ کھول کر میں دوبارہ اسی طرح بند نہ کر سکوں اور سیٹھ کی ناراضگی خواہ مخواہ مول لے لوں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات اس خط میں لکھی تھی تو یہ بڑے بے وقوف لوگ تھے۔ آخر یہ خط کسی اور کے ہاتھ بھی تو لگ سکتا ہے۔ یوں بھی ایسی باتیں تو یہ لوگ اشارے کنائے پر یا فون پر کیا کرتے ہیں، آن دی ریکارڈ نہیں لایا کرتے۔ ضرور سیٹھ نے میرا امتحان لیا ہے، میں نے سوچا۔ وہ رات میں نے کانٹوں کی سیج پر کروٹیں بدل بدل کر کاٹی۔ خدا خدا کر کے سورج نے سیاہ گھور اندھیروں سے منہ نکالا اور مجھے ایک لمبے کرب سے نجات ملی۔ علل صبح میں مسز نادرا کی کوٹھی کی طرف عازم سفر تھا۔ عجیب عجیب خیالات کے بھنور ذہن میں بنتے اور بگڑتے رہے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی ڈوبتا اور ابھرتا رہا۔ تجسس، بے پناہ تجسس کے ہاتھوں کئی دفعہ جی چاہا کہ اس لفافے کو کھولوں تو صحیح۔ ذہن نے لفافہ کھول کر بند کرنے کے کئی بھولے سبق یاد دلائے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ مسز نادرا کا قیام شہر کی جس بستی میں تھا، وہاں زندگی صبح 9 بجے کے بعد ہی بمشکل بیدار ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی صبح عموماً دوپہر کو ہوتی ہے، اور رات کے متعلق بھی وہ کچھ ایسے ہی نظریات رکھتے ہیں۔ میں جب مختلف ویگنوں میں دھکے کھانے کے بعد وہاں پہنچا تو صبح کے بمشکل 9 بجے تھے۔ مسز نادرا کی کوٹھی اسی شاندار آبادی کے ایک کونے میں واقع تھی، اور اس لائن میں بنی ہوئی باقی کوٹھیاں اس کے سامنے جھونپڑیوں کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی شاندار عمارت کسی انگریزی فلم میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کوٹھی کے گیٹ پر بنے ایک حفاظتی برج میں ایک پٹھان چوکیدار کھڑا مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بھاگ جاؤ، جیسے اس نے مجھے آنے والے عذاب کی بشارت دی۔ اس کا لہجہ بڑا خونخوار تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا اگر دوبارہ میں نے اس سے کوئی بات کی تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ اچانک ایک ترکیب مجھے سوجی۔ میں نے جیب سے وہی لفافہ نکالا جو مسز نادرا کے نام تھا، اور اس سے کہا، انہوں نے خود مجھے 9 بجے بلایا ہے، یقین نہ ہو تو یہ لفافہ لے جا کر ان کو دکھا دو۔ دوسری صورت میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو رکھو۔ چند لمحوں کے لیے اس نے کچھ سوچا، غالباً میری بات کے آخری حصے پر غور کر رہا تھا۔ پھر یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس کے چہرے کی وحشت آہستہ آہستہ کم پڑنے لگی۔ جلد ہی وہ نارمل ہو گیا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، اس نے لفافہ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ زیادہ چالاکی نہ دکھانا اور ورنہ کتا تمہیں پھاڑ کھائے گا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے تنبیہ کی اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ چوکیدار کی واپسی قریباً 3-4 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ اس اثنا میں میں ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے چاروں طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ہجری دور کا کوئی جنگلی پہلی مرتبہ مہذب دنیا میں آیا ہو۔ چوکیدار کی واپسی ایک باوردی ملازم کے ساتھ ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ اندر لے گیا۔ کوٹھی کے گیٹ سے ڈرائنگ روم تک کا سفر میرے لیے طلسم ہوش ربا سے کم نہیں تھا۔ وہ سب کچھ میں اس سے پہلے سینما سکرین پر دیکھا کرتا تھا، جو اب میرے سامنے تھا۔ ملازم مجھے بڑے احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کسی کو اطلاع دینے چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کیا تھا؟ راجہ اندر کا دربار تھا۔ اس سے زیادہ نفیس اور آرام دہ کمرہ بھی روئے زمین پر اور کوئی رہا ہوگا؟ اس وقت ذہن نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آرٹ کے وہ شاندار نمونے جو صرف عجائب گھروں میں رکھے جاتے ہیں، یہاں بھی موجود تھے۔ بڑی بڑی قد آدم تصویریں، نرم و گداز صوفے، بیش قیمت قالین جن پر رکھے ہوئے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، اس پر مستزاد ایئر کنڈیشن ماحول۔ میں حیرت سے ابھی اس ماحول کا نظارہ کر ہی رہا تھا جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایک سبک خرام دوشیزہ ٹرالی دھکیلتی اندر آ گئی۔ اس کے سلام کرنے کا انداز ملازموں والا میرے لیے حادثے سے کم نہیں تھا۔ خدایا، ایسی ایسی افسرائیں کسی کی خادمہ بھی ہوتی ہیں۔ میں اچانک ایسے اٹھا تھا جیسے صوفے کے سپرنگوں نے مجھے فضا میں اچھال دیا ہو۔ میرا خیال تھا کہ یہ مسز نادرا کی کوئی رشتہ دار ہوگی، لیکن وہ تو ان کی معمولی سی نوکرانی تھی۔ مجھے یوں بوکھلائے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تشریف رکھیے جناب، اس نے بڑی شائستگی سے مجھے مخاطب کیا۔ میں کسی سحر زدہ معمول کی طرح دوبارہ صوفے میں دھنس گیا۔ اس نے بڑے ناز و انداز سے جھک کر مشروب بنایا اور میری خدمت میں پیش کر دیا۔ مشروب بنانے والے کا کمال تھا یا پھر اس ماحول کی کرم فرمائی جس میں مجھے وہ مشروب پیش کیا گیا کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے اتنا لذیذ پھلوں کا جوس کبھی نہیں پیا تھا۔ جتنی دیر میں جوس پیتا رہا، وہ کمرے کے ایک کونے میں باادب کھڑی رہی۔ گلاس میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا اور مجھے یوں دکھائی دے رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہی تو میں اٹھنے کے قابل بھی نہ رہ جاؤں گا۔ میں نے اپنی حالت کو سنبھالا، گلاس خالی کر کے خود ہی ٹرالی پر رکھ دیا۔
خود کو سنبھالا دینے کے لیے میں اس کی دعوت دینے والی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے ایک کونے میں لگی پینٹنگ پر نظریں جما کر بیٹھا رہا۔ اور پیش کروں سر؟ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں میری طرف دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نو، میں نے پورے وقار سے جواب دیا، اور میری اس اچانک تبدیل شدہ حالت پر اس نے مشکل سے ہنسی روکی ہوگی۔ وہ جس طرح قیامت ڈھاتی اندر آئی تھی، اسی طرح اپنی کمر کو ہزاروں بل دیتی ٹرالی دھکیلتی باہر نکل گئی۔ مجھے خود پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کیا بے وقوف لگ رہا ہوں گا میں اس کے سامنے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور خود ہی مسکرا دیا۔ ابھی بمشکل ہی اس حادثے سے سنبھل سکا تھا کہ اچانک اس کی واپسی ہوئی۔ پہلے کی طرح ایک شرارت آمیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچ رہی تھی۔ اس دوران میں یہی سوچتا رہا تھا کہ مسز نادرا نے اتنی خوبصورت اور ماڈرن ملازمہ شاید کسی مغربی ملک سے درآمد کی ہے۔ آپ کو بیگم صاحبہ نے یاد فرمایا ہے، اس نے پہلے کی طرح بڑے خمار آلود لہجے میں کہا۔ چلو، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی گھبراہٹ پر میں نے کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ کم از کم ملازمہ کے سامنے حواس باختگی کا مزید مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے آگے آگے چل دی اور میں اس کے تعاقب میں۔ ہم ایک راہداری سے گزر رہے تھے جس کے دونوں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے اور دیواروں پر اتنا خوبصورت پینٹ کیا گیا تھا کہ نگاہ ہٹائے نہیں ہٹتی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ تشریف لائیے۔ اس نے کمرے کے دروازے کو کھول کر ایک طرف ہو کر مؤدب لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ میرے اندر قدم رکھتے ہی وہ دروازہ بغیر آواز پیدا کیے بند کر کے باہر چلی گئی۔ یہ مسز نادرا کی خوابگاہ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں غلطی سے ہالی ووڈ کی کسی ایکٹریس کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ مسز نادرا سلیپنگ گاؤن پہنے ایک کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ اچانک میری طرف گھومی اور میرے سارے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کی عمر تو 40 سال کے قریب تھی، لیکن شاید وہ ملک کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ میں نے اخبارات میں سرسری نظر سے اس کی تصویر دیکھی تھی، لیکن وہ اتنی حسین ہوگی اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی غلافی آنکھوں نے جیسے مجھ پر مسم ریز کر دیا۔ میرے منہ سے بمشکل ہی السلام علیکم نکل پایا۔ اس نے میرے سلام کا جواب گردن ہلا کر دینے پر اکتفا کرتے ہوئے ہاتھ سے ایک خوبصورت صوفے کی طرف اشارہ کیا جو خوابگاہ کی دیوار سے لگا تھا۔ میں سحر زدہ سا صوفے میں دھنس گیا، جس کے آگے ایک خوبصورت اخروٹ کی لکڑی کی بنی میز تھی اور صوفے کے سامنے والی دیوار پر ایسی ہیجان انگیز تصویر ٹنگی تھی کہ میں پگھل پگھل گیا۔ ایسی تصاویر کا شمار ممکن ہے دنیا کے آرٹ کے بہترین نمونوں میں ہوتا ہو، لیکن اس کا مغرب کی کسی خوابگاہ میں تو تصور کیا جا سکتا تھا، ہمارے معاشرے میں نہیں۔ تب ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ مسز نادرا کی خوابگاہ تک اور کتنے لوگوں کی رسائی ممکن ہوگی، اور کیا یہ تصویر یہاں ہمیشہ لٹکی رہتی ہے، یا بلا شبہ مسز نادرا نے مجھ پر سنہری زنجیر کی گرفت پہلے ہی حلے میں مضبوط کر لی تھی، اتنی مضبوط کہ پھر کبھی میں اس سے نکل نہ پاؤں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کھڑے کھڑے مجھ سے پوچھا۔ جی راشد، میں نے انکساری سے جواب دیا۔ جی راشد یا صرف راشد؟ اس نے میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دل ہی دل میں وہ میری اس حالت سے خوب خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ راشد، میں نے گویا بات مکمل کر دی۔ میرے صاحب کا دیا ہوا خط اس کے پلنگ کے سرہانے پڑی خوبصورت تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اور اس نے اٹھا کر اسے پڑھا اور میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ سگریٹ پیو گے؟ اس نے قریب رکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور اسی صوفے کے دوسرے کنارے پر براجمان ہو گئی جس میں دھسا بیٹھا تھا۔ جی، یہ میں نہیں پیتا، میں نے اپنے والے کونے میں سمٹتے ہوئے کہا۔ سگریٹ نہیں پیتے تو کیا پیتے ہو؟ اس نے سگریٹ ایک قیمتی سگریٹ لائٹر سے سلگاتے ہوئے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا، اور نہ جانے میرے منہ سے کیسے نکل گیا، فی الحال کچھ نہیں۔ یہ میرا قطعاً غیر ارادی فعل تھا۔ وہ کیوں؟ اس نے سگریٹ کے چھوڑے ہوئے دھوئیں کے مرغولے میں سے جھانکتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ جی بس ایسے ہی، میں نے کھسیانے ہو کر کہا۔ عجیب آدمی ہو، ملک نے تو تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ اس نے میرے مالک کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی ذرہ نوازی ہے، میں نے قدرے سنبھل کر جواب دیا۔ اسی اثناء میں مسز درانی کی نظریں بڑی بے باکی سے میرے کثرتی جسم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شاید ان لوگوں کو ایسے ہی مضبوط جسموں والے گدھوں کی ضرورت رہتی ہے۔ تعلیم کتنی ہے؟ اس نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ جی گریجویشن کر رکھی ہے۔ گڈ۔ اس نے میرے گھریلو حالات دریافت کرنے شروع کر دیے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر درجنوں مرتبہ مختلف لوگوں کے سامنے سنائی ہوئی داستان مظلومیت کو دہرانا پڑا۔ مسز درانی اسی درمیان کریت کریت کر مجھ سے مختلف سوالات پوچھتی رہیں۔ چائے پیو گے نا؟ اس نے بیڈ کے کونے پر لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیا۔ جی، مجھے اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔
دروازہ آہستگی سے کھلا، ایک مرتبہ پھر وہی شعلہ جوالا میرے سامنے تھی۔ چائے مسز دورانی کے منہ سے نکلا اور وہ انہی قدموں پر واپس گھوم گئی۔ چائے مسز دورانی نے خود بنائی، میرے سامنے دھری میز پر میرے لیے چائے رکھ دی۔ جانتے ہو تمہیں کس کام کے لیے بلایا گیا ہے؟ اس نے دوسری پیالی بھی وہیں رکھی اور اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک کر میرے بالکل نزدیک ہو کر صوفے پر براجمان ہو گئی۔ مسز دورانی کے قرب نے تو ایک لمحے کو مجھے بوکھلا کر ہی رکھ دیا تھا، لیکن میں فوراً سنبھل گیا۔ جی ہاں، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اب میں نے اس کی شخصیت کے دباؤ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب مجھے زندگی نے پلاسٹک کی گڑیا بنا کر حالات کے تیز دھارے پر بہا ہی دیا تھا، تو پھر اس میں شرمانے یا گھبرانے کی کیا بات رہ گئی تھی؟ کیا مطلب؟ اس نے پلکیں اٹھاتے ہوئے میری طرف بھرپور نظروں سے دیکھا اور مجھے ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اسی پراسرار قوت کا قائل ہونا پڑا جو فولاد کو بھی موم کی طرح پگھلا دینے کی سکت رکھتی تھی۔ مجھے آخر 10,000 روپے خدا واسطے تو نہیں ملے نا؟ میں نے آنکھیں جھکائے جھکائے اس سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم چاہو تو واپس لوٹ سکتے ہو، میں تو روزانہ ہزاروں روپے یتیموں اور محتاجوں میں بانٹتی رہتی ہوں۔ اس نے براہ راست میری مردانگی پر چوٹ کی۔ بڑی نبض شناس تھی وہ، اس کا پہلا وار اتنا بھرپور تھا کہ میں چاروں شانے چت پڑا۔ بات میری انانیت پر آ پڑی تھی۔ میڈم، میں آپ لوگوں کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا اور آپ کی ایک ایک پائی کا حق ادا کروں گا۔ اتفاق سے میں نہ تو یتیم ہوں نہ ہی محتاج۔ میرے فکرے کا آخری حصہ خاصا طنزیہ تھا، خاصے جذباتی ہو۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ اس کی مسکراہٹ نمایاں ہو گئی اور مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہونے لگا۔ جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے دانت نکال کر بات ٹالنی چاہی۔ وہ پیالی میز سے اٹھانے کے بہانے اب میرے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، اتنی نزدیک کہ مجھے اپنے بدن میں خون کے بجائے انگارے تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے دوبارہ معمول کی باتیں کرنے کے بعد مجھے مخاطب کیا۔ اوکے مسٹر راشد، اب تک تم جن حالات سے گزر چکے ہو تو یہ تو ظاہر ہے کہ دوبارہ ان میں گزرنا نہیں چاہو گے۔ تم بچے بھی نہیں ہو، حالات نے تمہیں بہت کچھ سکھا اور بتلا دیا ہے۔ یہ دنیا تم جیسے مضبوط جسم اور ذہن والوں کے لیے ہمیشہ چیلنج بنی رہی ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرو اور زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں چھین لو۔ مجھے دیکھو۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے میری گردن بالکل اپنی طرف موڑی۔ اگر تم شہر کے چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو چلا چلا کر بھی یہ بتاؤ کہ میں کوئی غلط عورت ہوں تو وہ تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں پکڑ کر پاگل خانے پہنچا دیں گے۔ راشد، کبھی کبھی مجھے اپنے لوگوں کی سادہ لوہی پر رونا آتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ یہ کمبخت ہیں ہی اسی لائق۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ یاد رکھنا، تمہارے تصور سے بھی زیادہ لمبے اور مضبوط ہیں ہمارے ہاتھ۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم تمہیں کبھی پولیس کی گرفت میں نہیں آنے دیں گے اور مصیبت کے وقت تمہاری ہر ممکن مدد بھی کریں گے۔ لیکن اس نے رک کر دوسرا سگریٹ سلگایا، ایک لمبا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، ہمارا معاہدہ یک طرفہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے عوض ہم تم سے کچھ بھی چاہیں گے، ہمارے مفادات سے کبھی نہ ٹکرانا بس۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس انداز سے کہا کہ واقعی میں سہم کر رہ گیا۔ دوبارہ وہ ٹہلتی ہوئی کمرے کی کھڑکی تک گئی، وہاں رک کر اس نے سگریٹ کے 2-3 کش لگائے اور اس مرتبہ وہ میری طرف گھومی تو بالکل بدلی ہوئی عورت تھی۔ اس کے چہرے کی نرمی نہ جانے کہاں رخصت ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ وہ کالی ماتا کا روپ دھار کر مجھ سے مخاطب تھی۔ دوسری صورت میں روزانہ اخبارات میں کسی کے بلڈنگ سے گرنے، دریا میں ڈوبنے یا ایکسیڈنٹ سے مرنے کی خبریں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ اس کی آنکھیں مجھے اپنے چہرے میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہی پراسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی جو اس کی خوبصورت شخصیت کا اہم ترین حصہ تھی۔ یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے کہہ دیا ہے کہ جس مقام پر تم آج کھڑے ہو، ہمارے ساتھ رہو گے تو آج سے 1 سال بعد یہاں سے بہت اوپر اڑ رہے ہوگے۔ اس وقت ممکن ہے کہ کبھی تمہارا ذہن تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، تب یہ بات تمہاری رہنما بنے گی۔ اس کاروبار کا اصول یہی ہے کہ ایک آدمی کے لیے سارا گروہ خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ سب لوگوں کے مرنے سے ایک کا مر جانا بہرحال افضل ہے۔ 2 باتوں کا خیال رکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنا اور کبھی ہماری ٹو میں نہ رہنا۔ جتنا کہا جائے صرف اتنے ہی پر عمل کرنا، زیادہ چالاکی نہیں دکھانا۔ ممکن ہے تم نے یہ راستہ مجبوری کے ہاتھوں اپنایا ہو، اگر چاہو تو ابھی واپس لوٹ جاؤ۔ بھول جاؤ کہ تم نے ملک سے 10,000 قرض لیا ہے یا کبھی نادرا سے ملے تھے۔ جب مسز نادرا یہ باتیں کر رہی تھی تو اس کا چہرہ پرانے زمانے کی کہانیوں والی کسی خوبصورت ڈائن
یا آدم خور جادوگرنی جیسا نظر آ رہا تھا، لیکن بات ختم کرتے ہی اس کے چہرے کی تمام نحوست رخصت ہو گئی اور اب وہاں وہی مسکراہٹ اور ہمیشہ رہنے والا سکون ہی سکون آ رہا تھا جو میں نے اخبارات میں دیکھا تھا۔ مجھے دوران گفتگو اپنا جسم پسینے میں بھیگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ ایئر کنڈیشن کی یخ بستہ ہوا نے کمرے سے گرمی کا احساس ختم کر رکھا تھا۔ میرے پاس اس کی بات کا کیا جواب ہوتا؟ اس نے آخری فقرہ خلوص نیت سے کہا تھا یا دکھاوے کے لیے؟ مجھے اس کی سمجھ نہ آ سکی۔ میں نے صرف سر جھکا دیا، گویا یہ اطاعت گزار بن جانے کا اعتراف تھا۔ اس فتح کا جشن اس نے کافی منگوا کر منایا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کافی پی۔ جب میں نے مسز نادرا سے کہا کہ میں کافی نہیں پیتا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، پیو، آئندہ زندگی میں تمہیں بہت کچھ پینا پڑے گا۔ ابھی سے کڑوی چیزیں پینے کی عادت ڈال لو، ہمارے پیشے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوپہر تک کا وقت ہم نے اکٹھے گزارا اور اس روز کریم کافی پینے کے بعد جب میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر وہاں سے باہر آ رہا تھا تو خود کو بڑا بہادر انسان جانتا تھا کہ اتنی خوبصورت ناگن بھی اپنی لاکھ کوشش کے باوجود میرا ایمان نہیں ڈگمگا سکی۔ عجیب احساس تھا یہ بھی، تب میں اس احساس کو کوئی توجیہ بھی نہ کر پایا، بس یوں ہی جانے میں نے ایسا کیوں سوچا تھا۔ اس روز مسز دورانی کے ہاں سے واپس لوٹے ہوئے میں نے صرف ایک ہی بات پوچھی تھی، اب رابطے کی کیا صورت ہوگی؟ مطمئن رہو، تمہیں میرا پیغام مل جایا کرے گا۔ تم خود رابطہ نہیں کرو گے۔ ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھنا کہ کبھی پبلک پلیس پر اول تو میرے سامنے ہی نہ آنا۔ اگر اتفاقاً ایسا ہو بھی جائے تو یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق ہے۔ وہاں میری حیثیت وہی ہوگی جو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس بات پر سختی سے کاربند رہنا۔ میں واپس لوٹ آیا۔ تیسرے ہی روز مجھے سیٹھ صاحب نے بیگم نادرا کے ہاں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اس مرتبہ چوکیدار نے میری شکل پر نظر پڑتے ہی دروازہ کھول دیا۔ میری ملاقات کے لیے بیگم نادرا ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے شہر کے ایک مشہور جنرل سٹور پر ایک چٹ دے کر بھیج دیا جس پر صرف لکھا تھا سامان اسے دے دیں، اور نیچے بڑے عجیب و غریب دستخط تھے۔ بیگم نادرا نے مجھے سمجھایا تھا کہ آج سے میری نوکری میرے صاحب کی فرم سے ختم۔ اب میں اس کا ملازم ہوں اور کبھی بھولے سے بھی اپنے صاحب کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا، بلکہ مجھے یہ بھول ہی جانا ہے کہ میں کبھی وہاں ملازمت کرتا رہا ہوں۔ اس نے میری مردانہ وجاہت اور تعلیم کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے حلقۂ خاص میں شامل کر لیا تھا، ورنہ اس ملک کے درجنوں کروڑ پتی اس سے چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ زدِ راہ کے لیے مجھے 1000 روپیہ مسز نادرا نے دیا تھا۔ یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ میرا ٹیسٹ کیس ہے، اگر میں نے کامیابی سے پاس کر لیا تو زندگی کی تمام آسائشوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے۔ اس نے میرے مضبوط بازوؤں کی ابھرتی ہوئی مچھلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے سکندر اعظم بن کر ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی دعوت دی تھی، اور میں نے بڑی ہی سعادت مندی سے اس کی یہ دعوت قبول کی تھی۔ میں سکندر بننے چلا تھا، شاید میں نے تاریخ مکمل طور پر نہیں پڑھی تھی۔ وہ ہمارے شہر کا ایک مشہور جنرل سٹور تھا جہاں بیگم نادرا نے مجھے سکندر اعظم بنا کر روانہ کیا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو کی لپیٹیں ابھی تک میرے دماغ میں بسیرا کیے ہوئے تھیں۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھے بظاہر معزز سے موٹے آدمی کو وہ چٹ دکھائی۔ اس نے بغیر کچھ کہے سنے انٹرکام پر اپنے ایک ملازم کو ہدایات دیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بریف کیس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بریف کیس دینے والا میرے ساتھ ہی باہر تک آیا اور اس کی گاڑی میں ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں پہنچے جہاں ایک علیحدہ کیمن میں بیٹھ کر اس نے پرتکلف چائے کا حکم دیا۔ مجھے کچھ ہدایات دیں اور ساتھ ہی یہ حکم بھی کہ اس بریف کیس کو سرحدی علاقے کے ایک گاؤں میں پہنچانا ہے۔ یہ سرحدی علاقہ ہمارے شہر سے قریباً 100 میل کی دوری پر واقع تھا، لیکن یہ 100 میل مجھے 100 برس پر محیط نظر آ رہے تھے۔ بظاہر فاصلہ ٹرین یا بس کے ذریعے 2-2.5 گھنٹے میں بخوبی طے ہو جانا تھا۔ میں نے اس سے مطلوبہ جگہ اور آدمی کے متعلق اچھی طرح جانکاری حاصل کی اور چائے پی کر باہر نکل آیا۔ جب اس آدمی سے میں رخصت ہو کر باہر نکلا تو محاورتاً ہی نہیں بلکہ حقیقتاً حواس باختہ تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی سمگلر کی گرفتاری کی خبر اخبارات میں آتی رہتی تھی اور اس راستے پر سفر کرنے والوں کو کئی مرتبہ تلاشی کے سخت ترین مراحل سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ایک ہی آواز میرے اندر سے بلند ہوتی اور میں اس کا گلا دبا دیتا، بھاگ جاؤ، تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ لیکن اب یہ ناممکن تھا، کیونکہ اب دنیا کی سرحدیں پھلانگ کر میں نے اب جس دنیا میں قدم رکھ دیا تھا اس میں آنے کا راستہ تو تھا، واپسی کی راہ میسر نہیں تھی۔ مجھے ان کے ایک اڈے سے باقاعدہ آگاہی حاصل ہو گئی تھی، اب میں ان کا لائف ممبر تھا۔
میری موت ہی اس گروہ سے میری علیحدگی کا باعث بنتی، اور ابھی مرنا میں نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے باہر کیف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا تھا۔ جینے کا عزم لے کر میں نے بالآخر ڈرتے جھجکتے کارزار حیات کی اس پرفریب پگ ڈنڈی پر پاؤں رکھ ہی دیے۔ سب سے پہلے بریف کیس لے کر میں گھر گیا، والدہ کو کچھ پیسے دے کر کہا میں فرم کے کام سے 2-3 دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ میرے بعد پریشان نہ ہونا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی چھوٹی بہن کو ہدایت کی کہ وہ ماں کی صحت کا خصوصی خیال رکھے، وقت پر انہیں دوائی ضرور پلا دیا کرے۔ چھوٹے بھائی کو ان دونوں پر نگران مقرر کر کے میں انہیں سپرد خدا کرایا۔ یہ میرا پہلا باقاعدہ جھوٹ تھا جو میں نے اپنی ماں سے بولا تھا۔ اس وقت جہاں میرا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا، وہاں میں اپنے ضمیر کو اس ڈھکوسلے کی سلیپنگ پلز دے کر اپنی دانست میں مطمئن کر رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ اپنی ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ مجھے ان کی خوشیاں بہرحال عزیز ہیں، اور حالات نے بدقسمتی سے مجھے اس بیڑے کا کپتان بنا دیا ہے جس کے پیندے میں شگاف ہو چکا ہے۔ مجھے سب سے پہلے اس شگاف کو بند کرنا تھا، اس بیڑے کے حالات کے طوفان کی تند و تیز لہروں سے سلامتی کے ساتھ نکال کر لے جانا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے۔ اس علاقے کی طرف جانے والی ٹرین کا ٹکٹ میں نے ریلوے اسٹیشن سے خرید لیا تھا۔ ایک جاسوسی ناول میں پڑھی ہوئی اسمگلنگ کی کہانی میرے لاشعور سے زندہ پیر کی طرح جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اسی کہانی کے مطابق تیاری بھی کر لی تھی۔ بازار سے لوہے کا ایک ٹرنک خرید لایا تھا۔ میں نے بریف کیس کو ایک ٹرنک میں کپڑوں کے درمیان رکھا۔ ٹرنک پر ایک فوجی کا نام اور اس کی یونٹ وغیرہ کا نمبر میں نے پہلے ہی کسی رسالے سے پڑھ کر لکھوا لیا تھا۔ میری کٹنگ پہلے ہی فوجیوں والی تھی، اور اب میں ایک فوجی کے روپ میں جو اپنی یونٹ سے چھٹی پر گاؤں جا رہا تھا، سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر تیسرے درجے کا ایک ٹکٹ خریدا اور ٹرنک کو اپنی برتھ کے اوپر رکھ کر اطمینان سے ساتھ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹرین کی روانگی سے پہلے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس خفیہ پولیس کا آدمی وہاں آیا۔ اس نے ایک سرسری نظر مسافروں پر ڈالی اور باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی۔ ہمارا ڈبہ مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ان میں زیادہ تعداد ان مزدوروں کی تھی جو اس سرحدی علاقے سے محنت مزدوری کرنے کے لیے شہر آیا کرتے تھے۔ اب تک اس اندیکھے خوف نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا جس سے میں اس سفر کا آغاز کرتے وقت دوچار ہوا تھا، لیکن اب اس کی شدت میں کمی ضرور واقع ہو چکی تھی، اور میں نے بادل نخواستہ ہی صحیح ایک طرح حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس میں کھڑکی کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ خوف سے نجات پانے کے لیے میں اپنے ہم سفروں سے گفتگو شروع کرنے لگا۔ روانگی سے پہلے مجھے اس شخص نے اس لائن پر آنے والے مختلف دیہات اور ان کی سرکردہ شخصیات کا تعارف بھی فراہم کر دیا تھا تاکہ وقتاً فوقتاً انہیں استعمال میں لا کر سوالات کر سکوں، اور اب انہیں سوالوں کا سہارا لے کر میں مزید معلومات حاصل کر رہا تھا۔ گاڑی قریباً 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک اسٹیشن پر ٹھہری جہاں سے 3-4 پولیس والے ہمارے ڈبے میں چلے آئے۔ مجھے ایک بات کا بخوبی علم تھا کہ بسا اوقات مخبری ہو جاتی ہے اور آدمی قابو آ جاتا ہے، اور اکثر جو پولیس چھاپے مارتی ہے وہ کسی مخبر کی اطلاع ہی پر مارے جاتے ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مستحق خفیہ پولیس کے لوگ ڈبے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے بھی یہی خیال آیا، کہیں خدا نخواستہ کسی کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ میری یہ پہلی واردات تھی، اس لیے لاکھ خود پر کنٹرول کرنے کے باوجود دل میں خواہ مخواہ ہول اٹھ رہے تھے۔ خفیہ پولیس والوں کی نظروں کے ممکنہ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ نوواردوں نے ڈبے میں موجود لوگوں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور برتھوں پر رکھے مختلف ڈبے اور اٹیچی کیس کھول کھول کر دیکھنے لگے، اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک فروٹ کی ٹوکری میں سے افیون برآمد کر لی۔ گاڑی کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، شاید یہاں کوئی مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ کس کی ٹوکری ہے یہ؟ ان میں سے ایک بولا تو میں اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ قریب تھا کہ میری اڑی ہوئی رنگت مجھے مروا دے، شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میرے سامنے بیٹھے مسافروں میں سے ایک اچانک اپنی جگہ سے اٹھا، قریباً بھاگتا ہوا ڈبے کے دروازے تک گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ خفیہ پولیس کے ایک آدمی نے گاڑی کھڑی کرنے کی زنجیر کھینچی، وہ تو وہیں رک گیا، جبکہ باقی تینوں نے بھی اس کے پیچھے ہی چھلانگیں لگا دیں۔ جیسے ہی گاڑی رکی، میں نے اپنے ڈبے میں سے 2 آدمیوں کو بھی ٹین کے بنے کنستر اٹھائے باہر لپکتے دیکھا۔ مجھے اب اچھی طرح علم ہو گیا تھا کہ یہاں اتنی سخت چیکنگ کیوں کی جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں کسی سمگلروں کی ٹرین میں سفر کر رہا ہوں جہاں ہر دوسرا مشتبہ ہے۔ بڑے ہوشیار لوگ تھے وہ، پہلے ہی امتحان میں نئے آنے والوں کے کسبل نکال دیتے تھے اور ان کی اہمیت اور اہلیت کا اندازہ بھی لگا لیتے تھے۔
میں بھی ان کا نیا شکار تھا، کبھی جی چاہتا کہ میں بھی انہی لوگوں کے پیچھے ٹرنک لے کر اتر جاؤں اور اسی اسٹور کے مالک کے منہ پر دے ماروں، اور اس کے بعد جو ہو سو ہو۔ لیکن اتنی ہمت اب مجھ میں نہیں تھی۔ کوئی طاقت بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ یہاں آنا جتنا آسان ہے، واپسی اتنی ہی مشکل۔ میں بری طرح ان لوگوں کے شکنجے میں پھنس چکا تھا، بہت بری طرح۔ گاڑی اب رک چکی تھی اور ارد گرد کے باقی ڈبوں کے مسافر بھی ہمارے ڈبے کے سامنے تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ انہوں نے مفرور کے ہاتھ ایک کپڑے سے پیچھے کی طرف باندھ رکھے تھے اور اسے دھکے دیتے ہوئے واپس لا رہے تھے۔ پھر وہ اس کی ٹوکری سمیت اپنے خاص ڈبے میں منتقل ہو گئے۔ مسافر بھی اپنی جگہوں پر واپس پہنچ گئے۔ وہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کے شاید عادی ہوں، کیونکہ کسی نے بھی اس پر حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ صرف وہ اس شخص کا جغرافیہ جاننے کے لیے متجسس نظر آ رہے تھے۔ گاڑی چل دی اور گرفتاری پر تبصرے شروع ہو گئے۔ خدا خدا کر کے مطلوبہ اسٹیشن آیا اور مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے نجات نصیب ہوئی۔ اسٹیشن پر اتر کر میں نے اس طرح سکھ کا سانس لیا جیسے لمبی قید سے رہائی حاصل ہوئی ہو۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کی پہچان انہوں نے مجھے کروا دی تھی۔ میں وہاں موجود خفیہ پولیس والوں کی نظروں سے بچتا بچاتا اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ اسٹیشن سے ہی منسلک بازار کی طرف چلنا شروع کر دیا، جہاں مجھے اگلی ہدایت پر عمل کرنا تھا۔ اس سرحدی قصبے کا وہ شاید اکلوتا بازار تھا۔ میں ڈاک خانے کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جیب سے سگریٹ کی ایک خاص برانڈ کی ڈبیاں نکال کر ہاتھ میں اس طرح پکڑی کہ وہ سامنے سے آنے والے کو اچھی طرح دکھائی پڑے۔ اب میں خاصا سنبھل چکا تھا اور چوکنا ہو کر آنے جانے والوں کا تنقیدی نظر سے جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ انہی میں میرا مطلوبہ شخص بھی موجود تھا۔ ڈاک خانے سے منسلک ایک دکان سے میں نے پان خریدا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ فی الوقت مجھے خود کو مصروف رکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی بہانہ میسر نہیں تھا۔ اسی اثنا میں نے دکان میں لگے شیشے میں اس شخص کو دیکھ لیا تھا جو اسٹیشن سے یہاں تک میرے تعاقب میں آیا تھا۔ اس کا احساس مجھے یوں ہوا کہ میں نے اسٹیشن پر ہی اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ لیا تھا۔ وہاں شاید وہ واحد شخص تھا جو میرے ساتھ ساتھ یہاں تک آیا تھا۔ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا یا پھر ہمارے گروہ کا اور میرا مطلوبہ آدمی۔ میں نے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو دونوں طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جس طرح موت کا خوف انسان کو دلیر بنا دیتا ہے، اسی طرح گرفتاری کے خوف نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھی۔ میرا رخ اب ایک مقامی ٹانگا سٹینڈ کی طرف تھا۔ ابھی میں کچھ دور ہی تھا کہ کسی نے مجھے اس خفیہ نام سے پکارا جو مجھے گروہ کی طرف سے الاٹ ہوا تھا۔ میں اس کی طرف گھومتے ہوئے مطمئن تھا کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ میرا مخاطب وہی شخص تھا۔ اس کی شاندار اداکاری پر داد نہ دینا زیادتی ہوگی کہ وہ اچانک ہی مجھ سے یوں بغل گیر ہوا جیسے ہم کوئی بہت پرانے ملنے والے ہیں۔ سارے راستے میرے ذہن میں وہ جاسوسی ناول چکراتے رہے جو میں اپنے علاقے کی لائبریری سے کرائے پر لے کر پڑھا کرتا تھا، اور میں نے ایسے مواقع کے لیے اختیار کی جانے والی تمام ہدایات بھی دہرا لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی بے تکلفی کے باوجود ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ مزید اطمینان کے لیے ہم دونوں نے اپنی اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالیں اور ایک دوسرے کو سگریٹ پیش کرنے کے بہانے دوسرا کوڈ بھی دہرا دیا۔ اب تیسرا اور آخری مرحلہ باقی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں پہلے ماموں کے گھر جاؤں گا یا چچا کے گھر۔ میں نے جواب میں ماموں کا گھر بتایا، جبکہ وہ چچا کے گھر جانے کے لیے بضد تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر دیا کہ خالو کے ہاں چلتے ہیں۔ اب میں نے واقعی اطمینان کا سانس لیا۔ یہ ہمارا مطلوبہ آدمی تھا۔ ہم ٹانگے میں بیٹھ کر قریبی گاؤں روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے مجھ سے میری شخصیت کے متعلق ایک لفظ بھی دریافت نہیں کیا تھا اور ارد گرد کے دیہات کی باتیں اس طرح دہراتا رہا تھا کہ اب مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ جیسے میں یہیں کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ مختلف کچے پکے ٹیڑے میڑے راستوں پر دھکے کھانے کے بعد بالآخر ہم گاؤں پہنچ گئے، جہاں ایک معزز قسم کے چودھری نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں اس کے ساتھ ہی ان کے ڈیرے پر آ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہاں بھی کسی نے میرے متعلق تجسس ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں مسز نادرا کا وہ فکرہ گونج پیدا کر رہا تھا کہ صرف اپنے کام سے کام رکھنا، اور اس کا عملی نمونہ میں نے یہاں دیکھ لیا تھا۔ ڈیرے میں موجود لوگوں نے مجھے صرف تعظیم دینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میرا ہمراہی بھی اب مجھ سے الگ ہو گیا تھا اور وہی چودھری ہی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ پرونے کے لیے غسل خانہ دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد میری تواضع پرتکلف چائے سے کی گئی، کیونکہ میں کھانے کی ضرورت سے فی الحال بے نیاز ہو چکا تھا۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ میرا مطلوبہ آدمی شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ میری خواہش پر ان لوگوں نے مجھے آرام کرنے کو ایک شاندار کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میرا ٹرنک میرے قریب ہی رکھا تھا
کسی نے اس طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹا اور نیند کی آغوش میں سما گیا۔ شام کے وقت میرا مطلوبہ آدمی وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی میری خیریت اور آرام میں کمی سے متعلق کوئی شکایت دریافت کی۔ پھر میرے سامنے ہی اس نے ٹرنک سے بریف کیس نکال کر کھولنا شروع کیا۔ بریف کیس کھولنے سے پہلے اس نے وہ مخصوص کوڈ بھی مجھ تک پہنچا دیا جو اس کی شناخت کے لیے مجھے بتایا گیا تھا۔ ہر نیا لمحہ میری حیرت میں اضافہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی تنظیم اور کام کرنے کے طریقے پر میں ششدر ہی تو رہ گیا۔ کتنے منظم تھے وہ لوگ۔ مجھے پہلی ہی مہم میں اس حقیقت کا احساس ہو چلا تھا کہ میرا واسطہ عام سے لچے لفنگوں سے نہیں بلکہ مہذب ڈاکوؤں کے ایک خطرناک گروہ سے ہے۔ وہ شخص جس نے مجھ سے بریف کیس لیا، وہاں موجود لوگوں کو جو اس کے ماتحت معلوم ہوتے تھے میری خاص خدمت کی ہدایت بھی کر دی تھی۔ میرا نام چودھری نیاز ہے۔ تھوڑی دیر بعد رخصت ہوتے ہوئے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور دوسرے روز آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ مجھے اب یہاں سے بھی کچھ لے کر بیگم نادرہ کے حضور پہنچانا تھا، جس کا علم مجھے یہاں آ کر ہوا۔ اس نئے حکم نے مجھے پھر گڑبڑا کر رکھ دیا۔ میں تو پہلے ہی خدا خدا کر کے یہاں پہنچا تھا، مارے خوف کے ان سے کوئی سوال بھی پوچھنے سے رہا۔ چپ کا ہو رہا۔ اب جانے اور کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ چودھری نیاز کی روانگی شام ڈھلے ہوئی تھی۔ یہ مال جو میں اپنے شہر سے لے کر آیا تھا اسی کو سونپا تھا، لیکن وہ براہ راست مجھ سے نہیں ملا تھا۔ وہ اس گاؤں کا بھی رہنے والا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے رازداری کا ہر ممکن طریقہ استعمال کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہ جان سکیں۔ مجھے اب نیاز کی واپسی کا انتظار تھا۔ اس کے آنے پر ہی میرا واپسی کا سفر شروع ہوتا۔ سب کچھ بھول بھال کر میں اب کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا جس پر عمل کر کے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک سکوں۔ ظاہر ہے جس طرح سفر کر کے میں یہاں پہنچا تھا وہ طریقہ اب دہرایا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی بھی لمحے پکڑے جانے کا امکان موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میرے میزبان نے رات کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اجازت چاہی تو میں چودھری نیاز کی خاص خدمت کا مطلب بھی سمجھ گیا۔ میں کمرے میں اکیلا تھا جب ایک خوبصورت لڑکی ولایتی شربت کی بوتل لیے بے دھڑک اندر گھس آئی۔ میں تو جیسے سہم کر رہ گیا اور ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگا۔ گاؤں کی تو وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، شاید شہر کی بھی کسی ماڈرن آبادی سے اس کا تعلق لگتا تھا۔ اسے یہاں صرف خاص خدمت ہی کے لیے انتہائی معقول معاوضے پر طلب کیا گیا تھا، جس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ اپنا ہاتھ ماتھے پر لے جا کر بڑی ادا سے جھکتے ہوئے اس نے مجھے سلام کیا۔ یہ سلام کرنے کا وہ خاص انداز تھا جو اس جیسی پیشہ ور لڑکیوں کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ یہ لڑکی میرا مقصود نہیں تھی۔ میں نے اس اندھیر نگری میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ ضرور لگائی تھی، لیکن ابھی میرا ضمیر بہرحال زندہ تھا۔ وہ لوگ میرے جو میزبان تھے، اس پیشے کی روایت کا احترام ان کا فرض تھا، سو انہوں نے ادا کر دیا، لیکن مجھ پر کڑے امتحان کی گھڑی آن پڑی تھی۔ یہ میری تربیت کا امتحان تھا۔ میں اپنے ضمیر اور خدا کے سامنے جواب دہ تھا اور اس سلسلے میں کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا اس لڑکی سے جان چھڑاؤں، کہیں میرا ایمان بالکل ہی ڈگمگا نہ جائے، اور منہ پھلا کر بیٹھ رہنا میرے اسی منصوبے کی کڑی تھی جس پر میں اس حوا زادی کے شر سے بچنے کے لیے عمل کرنے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر آہٹ ہوئی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ ایک مقامی شخص ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرے سے بھنے ہوئے مرغ کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ ٹرے اس نے آنے والے کے ہاتھوں سے تھام کر سامنے میز پر رکھ دی۔ نووارد نے آنکھ بھر کر اس منظر کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی ٹرے اگلے ہاتھوں میں منتقل ہوئی، وہ جس طرح چپ چاپ آیا تھا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی لڑکی نے دروازہ دوبارہ بند کر کے اس کا بونٹ چڑھا دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں میں تھا، لڑکی اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ تھی، یا پھر وہ شرافت جو میری ماں کے دودھ نے میرے خون میں انڈیلی تھی۔ آج اس خون کی پرکھ ہونی تھی۔ لڑکی نے ایک خاص زاویہ بناتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر ایک مرتبہ میرے چہرے کی سنجیدگی کو حیرانی سے دیکھا اور شراب کی بوتل کھول کر گلاس میں انڈیلنا چاہی۔ ٹھہرو، میں نے مضبوط ارادے سے کہا اور وہ اچانک میری طرف گھوم گئی۔ پہلے کھانا کھاؤں گا۔ میرا لہجہ بہت سنجیدہ اور باروب تھا۔ لیکن جناب پہلے بکو مت، اور جو میں کہوں وہی کرو، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے اکھڑ لہجے میں اسے ڈانٹ پلا دی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ ابھی وہ اس صورتحال پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس بات کا تو اسے بھی بخوبی اندازہ تھا کہ میں بقائمی ہوش و حواس باتیں کر رہا ہوں۔
اس کے چہرے پر الجھن کے آثار واضح اور نمایاں تھے۔ شاید وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہی تھی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے اندر اس وقت ایک ہی جنگ جاری تھی کہ وہ میرے رویے کو سچ جانے یا پھر میری نخرہ یا اداکاری۔ پھر مسکراتے ہوئے اس نے کمرے کی ایک الماری میں سجی جدید کراکری میں سجا کر کھانا میرے آگے رکھ دیا اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ میں نظریں نیچی کیے کھاتا رہا اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے کم از کم اس گناہ سے بچا لے۔ کھانا اس نے میز پر سجایا ہی تھا اور ہم دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جاتے تھے۔ میں نے تو اپنے چہرے پر خواہ سنجیدگی طاری کر لی تھی، لیکن اس نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکا رکھی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کیفیت کے شکار تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سنجیدہ تھا اور وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ہاتھوں خواہ مسکراتے رہنے پر مجبور تھی۔ کتنے مجبور تھے ہم دونوں۔ آپ کیا گونگے ہیں؟ اس نے حوصلہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر میری سنجیدگی کا طلسم توڑنے کے لیے بازاری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میری زبان بہت کم اور ہاتھ بہت زیادہ چلتے ہیں۔ میں نے اس کی نکرئی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر ڈانٹ پلا دی۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے مجھے بے حد افسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ پیشہ ور لڑکی تھی، اس کا واسطہ جانے کیسے مردوں سے پڑتا رہا ہوگا۔ اسے علم تھا کہ کچھ مردوں کو خواہ مخواہ عورتوں کے سامنے اپنی اہمیت جتلانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب حرکتیں اور ڈرامے کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ پھر مسکرا کر چپ ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اٹیچ باتھ میں ہاتھ دھوئے اور اس آرام دہ پلنگ پر لیٹ گیا جو وہاں میرے لیے مخصوص اہتمام سے بچھایا گیا تھا۔ پہلے تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکراتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ دیکھو، چپ چاپ سامنے چارپائی پر لیٹ جاؤ، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا دینا۔ میں نے چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اسے ہاتھ اٹھا کر خبردار کیا۔ آپ تو کمال کے آدمی ہیں، اس نے قریباً روحانسی آواز میں زچ آ جانے کے انداز میں کہا۔ شاید اسے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے باوجود بیچاری نے پھر بازاری مسکراہٹ خود پر طاری کی۔ میں کیا پسند نہیں آئی آپ کو؟ کچھ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس مرتبہ اس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ اتنی بے باکی سے کیا کہ میں تھرا کر ہی رہ گیا۔ میں جو بھی ہوں بس ایسا ہی ہوں، اور ضروری نہیں کہ ہر برا آدمی اس حد تک بھی برا ہو جس حد تک تم سمجھتی ہو۔ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی برقرار رکھی۔ میں یہاں جس کام کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کے علاوہ اور کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے علم ہے تمہیں اس بات کا معاوضہ دیا گیا ہے کہ ساری رات میرا دل بہلاتی رہو۔ تم یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو اس چوٹ سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ تم یقیناً بہت خوبصورت ہو، لیکن میں شاید تمہارے معیار پر پورا نہ اتر سکوں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اپنا لہجہ قدرے نرم کر کے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ دیکھو، دنیا میں ہر کام اپنی مرضی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اتنا بھی راست باز ہوں تو اس دھندے میں کیوں جھک مار رہا ہوں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم یہاں کسی مجبوری کے ہاتھوں چلی آئی ہو۔ تمہیں بھی تو زندگی میں اپنی مرضی کے بغیر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی ایک حد تک ہی جا سکتا ہے۔ تم اپنا دھندا کرو، میں اپنا دھندا کر رہا ہوں۔ اگر ابھی جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، میں تم سے خوش ہوں، تمہارا کام اب ختم ہو گیا۔ کوئی مجبوری ہو اور رات یہاں گزارنا ناگزیر ہے تو اس چارپائی پر اطمینان سے لیٹ جاؤ، صبح چلی جانا۔ اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، مجھے کل پھر ایک لمبا سفر کرنا ہے۔ میں نے اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی۔ اس کی آواز میرے لیے ہی نہیں، خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ میرے لہجے کی سچائی اس فاحشہ عورت کے اندر اتر گئی۔ میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس نے میرے سرہانے رکھی سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے لائٹ آف ہونے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر تک نیند سے جد و جہد جاری رکھنے کے بعد بالآخر میں سو گیا۔ وہ شاید ابھی تک جاگ رہی تھی۔ الصبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کھانے کی پلیٹ کو سگریٹوں کی راکھ سے بھرا ہوا پایا۔ غالباً وہ رات دیر گئے تک سگریٹ نوشی سے اپنے اس روحانی گھاؤ پر مرہم رکھنے کا سامان کرتی رہی تھی جو میں نے اسے لگایا تھا۔ شاید ابھی اس کے ضمیر کو مکمل موت نہیں آئی تھی۔ میں اس صورتحال میں اس کے اندر ہونے والی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے بہرحال ذہنی اذیت پہنچائی تھی۔ میں بہرحال مجبور بھی تھا۔ میں نے بیدار ہوتے ہی دبے پاؤں باتھ روم کی راہ لی۔ وہ شاید رات کے آخری پہر میں سوئی تھی۔
میں بیچاری کو جگا کر اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب نہانے سے فارغ ہو کر میں باہر نکلا تو روشن دان سے سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھیں کہ یہ رات بڑے کرب سے گزری ہے۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ ابھی تک اس نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کو نہیں بھلایا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی اذیت پہنچی ہے، لیکن اس بات کا یقین کر لو کہ میں نے ارادتاً تمہیں دکھ نہیں پہنچایا۔ میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ یہ تو میرا ایمان کبھی نہیں رہا کہ دنیا نیکی سے خالی ہو گئی ہے، لیکن آج میں نے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ اس دنیا میں رہ کر بھی عظیم انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں جا گھسی، پھر منہ ہاتھ دھو کر وہ چپ چاپ باہر نکل گئی، اور تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ناشتے کے ساتھ ہوئی۔ ہم دونوں نے ناشتہ بھی خاموشی سے کیا، دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ تھے۔ جب ناشتہ ختم ہوا تو اس نے بڑی التجا سے درخواست کی کہ جب بھی ممکن ہو اس سے ضرور ملوں۔ اس نے اپنا ایڈریس جو مجھے دیا تو اس نے مجھے پریشان ہی کر دیا۔ وہ میرے شہر کی سب سے ماڈرن آبادی میں رہتی تھی۔